बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो कुछ हमने देखा, पूरे पाकिस्तानी कौम ने देखा, इसको हम पाकिस्तान का डूम डे कह सकते हैं, क्योंकि इस रिजीम चेंज में जिन लोगों ने अपना हिस्सा डाला, इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के बेंच, हमारे फ़ौज के दो करता धरता शामिल थे। और ये रिजीम चेंज जो बाहर से हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया और हमारी कौम उसमें बह गई, अब इसका बनेगा क्या? सबसे पहले जो बयानात उनके आ चुके हैं वो आपके सामने हैं कि हम वेंटिलेटर पर हैं। ये एक प्रोग्राम के तहत आज से 2 हफ्ते पहले ये बात शुरू हो चुकी थी कि बिगर आर नॉट चूज़र, और ये वेंटिलेटर वाली बातें जो आप कह रहे हैं सुन रहे थे, तो उसका असली मुद्दा था क्या? वो ये था कि हमें तो आना है, हमें तो आशीर्वाद बाहर की ताकतों से मिल चुकी है, और अंदरूनी हमारे जो इसमें लोग इस्तेमाल हो चुके हैं, जिसको एस्टेब्लिशमेंट आप कहें, जो भी नाम उनको दे, वो आपके सामने हैं, वो इसमें शामिल हो गए। तो उनको मालूम था कि ये तो होना है, तो हमने पहले ये राग लापना है कौम के सामने, क्योंकि कौम में, यानी मैं माजरत करता हूँ इस बात पर, लेकिन कौम में समझ का बहुतान है, यानी समझ की कमी है, यानी इतनी समझ तो है नहीं। इस कौम को धोखा देना बहुत आसान काम है। जैसे एक्टर हमारे ऊपर, इम्पोर्टेड एक्टर मुसल्लत हो चुके हैं इस वक्त, उनको बात करने का, फ्रॉड करने का तरीका तो आता है, तो कौम उसमें इस वक्त जो कुछ वो देखेंगे कि वज़ीर आज़म, जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जिसको कहा जा सकता है, उसने पहले ही कह दिया कि हम वेंटिलेटर पर हैं। यानी कि ये जो $25 बिलियन फॉरेन रिजर्व हमारे पास पड़ा है, जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो चुका है, इसको लूटने में ये 3 ग्रोह, जिसमें जरदारी, शरीफ फैमिली और मौलाना जैसे लोग शामिल हैं, ये तो चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये कहेंगे कि हम IMF के पास जाते हैं, UN के पास जाते हैं, उन दोस्तों के पास जाते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम सरअंजाम दिया है, जिसका वो मेन हिस्सा थे, तो हमें इनाम कराम देंगे और हम इस मुल्क को चलाएंगे। वो भी लूट के ले जाएंगे और आखिर में ये कहेंगे कि हमें आवाम के लिए सेहत चाहिए, तालीम चाहिए, खुशहाली चाहिए, हमें ये, इसके बहुत बड़े फायर इफ़ेक्ट होंगे, तो हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सरेंडर करना है, हमें CPEC को और बलूचिस्तान को भी सरेंडर करना है। ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हम एक नाशुक्रा कौम है। कौम तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, कौम तो मैं उन लोगों को कहता हूँ जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, उसको आप कौम कह सकते हैं, उनको सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन बाकी कौम को आप एक हुजूम कह सकते हैं। वो हुजूम इस चीज़ को समझने से कासिर है कि ये जो कुछ इनके साथ हुआ है, दुनिया की तारीख़ में ये सबसे ख़तरनाक मोड़ है बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक इमरान खान की शक्ल में एक नेमत अता हुआ, और उसके साथ जो गेम खेला गया, अगर कौम मुत्तहिद होती, कौम में गैरत नाम की कोई चीज़ होती, अफसोस से कहता हूँ मैं ये बातें, तो यकीन कीजिए नहीं एस्टेब्लिशमेंट कुछ कर सकता था। ये ख़ुद को मुक़्तदर कहते हैं, ये भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी अफसोस की बात जो होने वाली है, जो कभी हो नहीं सकती थी, वो चंद 2-3 लोगों की वजह से वो भी अब पॉसिबल हो गया कि वो काम भी हो के रहेगा। यानी अफ़वाज पाकिस्तान को तकसीम करने का जो दुनिया का एक मंसूबा था, उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। ये बात याद रखिए, और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी तबाही है। ये इमरान खान को पाकिस्तान की इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं थी, वो इस आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए लड़ रहा था। नो अपना कोई ज़ाती मफाद थे, सिर्फ़ एक ईमान था उसके पास, और इस ईमान को उसने अपनी तरफ से खूब अदा किया। आज ये सब कुछ अचानक हुआ क्यों? फ़र्क तो इतना था नहीं
174 اور 177 یعنی 3 لوگوں کا فرق تھا. ان 3 لوگوں میں کیا تھا کہ صرف ایک وہ جو بگٹی صاحب تھا وہ شامل ہوتے, 2 اور لوگ تھے جن کو روکا گیا. تو اگر یہ 3 لوگ ہوتے تو آج یہ نقشہ ہمیں دیکھنا نہ پڑتا, لیکن اس کا پورا بندوبست اسٹیبلشمنٹ نے کر کے دیا تھا. اور اس سے پہلے جب ایک شخص ایک درخواست لے کر گیا سپریم کورٹ میں کہ یہ جو چیف آف سٹاف کو اور DGI کو ہٹانے کی ایک لیٹر آنے والی ہے تو اس کو روکا جائے. دیکھیے یہ سب کچھ یہ اس پہ کام ہو رہا تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا, بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن افسوس بہت دیر ہو چکی اور ہمیشہ ہم دیر کر دیتے ہیں اور وہ دیر عمران خان نے بھی کر دی. یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, آج سے 2 ہفتے پہلے یہ کام سر انجام دینا چاہیے تھا, کیونکہ جو قدم ان لوگوں نے اٹھایا ہے یقین کیجئے یہ پاکستان کی تباہی کو للکارا ہے اور تباہی آنے والی ہے. لیکن اب عمران خان کہیں نہیں گیا. عمران خان کے لیے ان لوگوں کی دل بھی کھل گئے ہیں جو انسٹوجس کے ساتھ کھڑے تھے. تو بہت بڑی مقبولیت ہے جو آسمان کو چھو رہی ہے, وہ تو آئے گا 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گا. لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوگا اس پر آپ ہمیں نظر ڈالنی چاہیے. اس سے پہلے اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ اوورسیز ووٹ ختم کریں گے, یہ الیکٹرانک ووٹ ختم کریں گے اور یہ اداروں میں ایسی تعیناتیاں کریں گے کہ ہر طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے. لیکن کل کا دن ہے اتوار کا, اتوار کے دن تک اگر لوگ باہر نہیں نکلے, لوگوں نے اپنا زور نہیں دکھایا تو یقین کیجئے پاکستان کی سفاری نہ بن جائے گا. اس میں جو کردار شامل ہے وہ کردار تو ملیحمیٹ ہو جائیں گے, وہ تو اس ملک میں تو نہیں رہیں گے. یہ میری بات آپ یاد رکھیے, وہ وقت آنے والا ہے. لیکن اس وقت سے ہمیں ڈر تھا کہ یہ وقت نہ آئے, لیکن وہ آ چکا ہے. اور اب خدا کرے کہ آرمی سپلٹ انٹو 2 نہ ہو جائے, کبھی آرمی آپس میں دست و گریبان نہ ہو جائے. اور یہی ہمارے دشمن دیکھنا چاہتے تھے اور اسی پر کام ہو رہا تھا. اور اس میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا اس میں بہت کچھ شامل تھا, اس کو امپلیمنٹ کرنا, ورور افواج پاکستان کو آپس میں لڑانا. لیکن میں ایک بات بڑے فخر کے ساتھ اس وقت کہتا ہوں کہ ہمیں اب بھی افواج پاکستان پر ناز ہے, ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام کم نہیں ہوگا کبھی. لیکن جو کردار 2-4 لوگوں نے ادا کیا ہے وہ معاف کرنے والا نہیں ہے. اس ملک کو ابھی تک اگر کسی نے متحد رکھا ہے تو یہ عوام پاکستان نے متحد نہیں رکھا, یہ افواج پاکستان نے متحد رکھا ہے. لیکن افواج پاکستان کے 2 بڑوں نے جو کردار ادا کیا ہے, نہ یہ تاریخ ان کو معاف کرے گا, نہ عوام ان کو معاف کریں گے, اور نہیں عمران خان کا راستہ روک سکتے ہیں. یہ کریں گے کیا میں آپ کو ابھی سے بتا دوں. یہ عمران خان کی زندگی لینے کی کوشش کریں گی بیرونی قوتوں سے مل کر. یہ اسی پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. اور اس کا بیسٹ طریقہ اس وقت یہ ہو سکتا ہے, میرے ناچیز کا یہ رائے ہے کہ اس وقت اس کو KPK منتقل ہونا چاہیے. یہ بات میں ویسے نہیں کہہ رہا, اس کے پیچھے بہت کچھ ہے اور بہت کچھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ایسی لیڈر کو جس کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو, اس کا مفاد پاکستان ہو, تو ایسے آدمی کو یہ زندہ کیسے رہنے دیں گے. اور یہ جو کردار آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے تو اس میں عذاب ان پہ نازل ہوگا, لیکن تو بات کی بات ہے. لیکن اس وقت یعنی ملا نے جو طریقہ استعمال کیا مدرسوں کے بچوں کو استعمال کر کے, ہمیشہ جو دوسرے لوگ ہیں مذہبی لبادے میں پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے وہ لوگ, اور یہ 2 خاندان آپ کے سامنے ہیں. ان 2 خاندان کا کیسے پاکستان کے مفاد سے تعلق ہو سکتا ہے, جن کی ساری جائیدادیں ہر کانٹیننٹ میں موجود ہے, وہ پاکستان سے کیا پیار کریں گے اور پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے کیا جدوجہد کریں گے. یہ اب عوام کا کام ہے. لیکن عوام میں جب میں بار بار کہتا ہوں کہ عوام ایک ہجوم ہے, صرف ایک کراؤڈ ہے, اس میں وہ لوگ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں میں اس کو عوام کہتا ہوں. کیا وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیا وہ اس چیز کو چلنے دیں گے؟ اگر وہ اس چیز کو چلنے دیں گے تو یہ ادارے تو پہلے سے تباہ ہے.
لیکن اس میں جو تعیناتیاں ہوگی اس وقت، جو جال بنے جائیں گے اور جو وزیر اعظم کے خلاف جو کام کیے جائیں گے، تو اس وقت پاکستان کو جو نقصان پہنچے گا اس کا آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور آپ کے سامنے آئے گا یہ سب کچھ۔ یہ پاکستان کے بکھرے کریں گے، یہ چھوڑیں گے نہیں پاکستان کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان جڑا رہے، پاکستان کی جو عزت اس شخص نے بنائی ہے اس سے بڑھ کر جائے، تو آپ نے اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور بہت جذباتی اور ایک قسم کا ایفیکٹ آپ نے شو کرنا ہے کہ یہ لوگ خود بھاگ جائیں۔ جنہوں نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا ان لوگوں کو بھاگنا پڑے گا اس پاکستان سے۔ ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ یا تو پاکستان رہے گا یا یہ لوگ رہیں گے۔ اور یہ میں اکثر کہتا تھا کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ دو خاندان کبھی اقتدار میں آئیں گے، کیونکہ یا تو یہ رہیں گے یا پاکستان میں اقتدار میں آئیں گے یا پاکستان رہے گا۔ تو میری وہ بات تو آج تک غلط نکلی، لیکن آگے کیا ہوتا ہے وہ تو آ گئے اقتدار میں، لیکن آگے کیا ہوگا اس کو میں نہیں سمجھتا۔ میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ عوام کا ہر جگہ جمع غفیر جمع ہو اور ملک کو بلاک کیا جائے، چوک کیا جائے، تو تب یہ کام تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ونس فار آل یہ کام تو ہونا ہے۔ اور جب یہ نہیں ہوگا تو یقین کیجئے پاکستان ایک قصہ پارینہ بن جائے گا۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس آدمی کا ساتھ دینا پڑے گا، سابق وزیر اعظم کا ساتھ دینا پڑے گا، اس کپتان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اور وہ ساتھ پھر ایسا نہیں ہوگا، وہ ساتھ ایسے دینا پڑے گا جیسے کہ ترکی میں اردگان کے ساتھ عوام نے جو یکجہتی شو کی، تو پھر اس ٹائم کو نے بھی کچھ نہیں بگاڑا عوام کا، اور نہ کبھی عوام بگاڑ سکتے ہیں۔ اور پاکستان کی طاقت اصل میں اس وقت پاکستان کی افواج کی طاقت ہو سکتی ہے جب عوام ساتھ ہو۔ تو کیا عوام میں نفرت جو پھیل رہی ہے، کیا کسی کو اس کا ادراک ہے اس بات کا کہ اس کا رزلٹ نکلے گا کیا؟ یہ تو بہت خطرناک گیم ہے۔ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بیرون قوتوں نے یہ جو ڈرامہ سٹیج کیا تھا اس میں یہ شامل تھا کہ عوام پاکستان کو افواج پاکستان کے سامنے لایا جائے، حالانکہ افواج پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ چند بڑوں کا کردار ہے۔ اور یہ جو نومبر کا مسئلہ تھا، یہ نومبر کا مسئلہ انہوں نے حل کرنا تھا 2 ہفتے پہلے، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، کوئی قیامت نہ ٹوٹ پڑتی، ان 2 آدمیوں کے جانے سے پاکستان میں کوئی قیامت نہیں آنے والی تھی۔ لیکن ہم نے بہت بڑے بیربل قسم کے لوگ شامل تھے اس حکومت میں، انہوں نے یہ جو شخص چلا گیا سپریم کورٹ میں اور فوراً یہ آنن فانن سب کچھ ہو گیا آج کے دن، ہفتے کے دن۔ تو یہ کیوں ہوا کہ جنرل کو ہٹایا جا رہا ہے، 2 جنرلز کو؟ اور یہ بات صحیح تھی، لیکن یہ لیک کر دی گئی۔ اور جب ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے دائیں بائیں یہ لوگ موجود ہیں اور ہم نے نام لے کر بتایا ہے، اور آج بھی میں بتاتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلا نمبر اسد عمر کا ہے۔ آپ یقین کیجئے میرے اس بات پر، یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ کس سے باہر نکالنے والے اور ان لوگوں پر اعتبار کر کے عمران خان نے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے۔ اور یہ سب کچھ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں بغیر کسی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں نے اتنا افلاطون ہوں، نہ کوئی بڑا دانشور ہوں، نہ کوئی بڑا صحافی ہوں، بلکہ اس فیلڈ میں ہی میں نہیں ہوں۔ میں صرف اور صرف پاکستانی ہوں، پاکستان کے لیے سوچتا ہوں، اور جو کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ یقین کیجئے یہ ہونے والے ہے سب کچھ۔ اگر آپ لوگوں نے پاکستان سے پیار کرنا ہے، اس کپتان سے پیار کرنا ہے، اس کا ساتھ رہنا ہے، تو آپ لوگوں نے گھروں میں نہیں بیٹھنا۔ یہ سحری اور افطاری کے مزے اب ذرا چھوڑ دیجئے، تھوڑا سا باہر آئیے، ان لوگوں کو ایک جھلک دکھائیے۔ یہ بزدل لوگ ہیں، یہ بھاگ جائیں گے۔ اس حکومت کو آپ تسلیم کریں گے تو اس سے بڑی شرم کی کیا بات ہوگی؟ باہر سے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا حکومت کو پاکستانی عوام کا خدمت کرے گا، اور جو کچھ اس ملک کے لیے جو محنت اس شخص نے 3.5 سال میں کی ہے وہ سارا ضائع چلا جائے گا، اور یہ پاکستان کس جگہ پہنچے گا؟ اس کا کوئی ادارک ہے ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے بغیر اس کے کہ عوام باہر نکلے۔
یہ بڑی لمبی قصے ہیں، میں بیان کر سکتا ہوں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس نے عثمان بزدار کو وزیر اعظم کے ہاتھوں وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا، اس پر اب سوچنا پڑے گا وزیر اعظم کو۔ بہت پہلے ہم کہتے رہے، ابتدا سے ہم کہتے رہے کہ یہ شخص، یہ نہیں کہ اس نے کوئی غداری کی ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا کہ پنجاب جیسے بڑی صوبے کا وہ وزیر اعلیٰ ہوتا۔ اگر وہ ڈیلیور، یعنی اس کی جگہ لیٹ سے ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ علیم خان جیسا شخص ہوتا، جو یہ میں نہیں کہتا کوئی ایماندار شخص ہے، لیکن حکومت چلانے کے لیے بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج یہ جو ڈرامہ سٹیج ہوا تھا، یہ اس طرح آسانی سے نہ ہوتا۔ کیوں؟ کریڈیبلٹی ہوتی ہے، کوئی تجربہ ہوتا ہے، کوئی ہوم ورک ہوتا ہے، تو اس شخص میں کدھر تھا؟ ایسی بڑی غلطیاں ہیں، یعنی شہزاد اکبر کی شکل میں، پی اے اعظم خان کی شکل میں جو دشمنیاں اس نے بڑھائی عمران خان کے لیے اپنے پارٹی کے اندر، اس میں وہ اس کا بڑا کردار ہے، اس پی اے کا اور اس شہزاد اکبر کا، اور بھی ٹیم میں جو بہت سے لوگ ہیں جس کا میں اس وقت نام نہیں نہ لے جاتا، اب وقت آنے پر بتاؤں گا آپ کے سامنے۔ اس وقت ہم یونٹی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر یونٹی ہو، اور پی ٹی آئی کے علاوہ بھی اب جو جس میں تھوڑا سا بھی سینس ہے وہ نون کے ساتھ ہے، پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، وہ سب کے سب اب سمجھ چکے ہیں وہ عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے بےتاب ہے اور دردمند بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ شخص 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گا۔ اگر اس شخص کو جینے دیا گیا، اس شخص کے ساتھ وہ گیم نہ کھیلا گیا، وہ تو جاری ہے۔ وزیر اعظم کی زندگی کو بہت بڑا خطرہ ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ وزیر اعظم اگر پی کے منتقل ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا، وقت آنے پر آپ کو ثابت بھی ہوگا۔ اور تو اور جہاں 2/3 میجارٹی ہے کے پی کے میں، وہاں پر بھی عدم اعتماد آ چکا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ کتنا بڑا سازش ہے، اور جس میں ہمارا اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر شامل ہے۔ لیکن صرف یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندگی دے، ان کا جینا حرام کر دے گا، یہ جی نہیں سکیں گے، یہ لوگ اس ملک میں رہ نہیں سکیں گے۔ اس میں چند کردار اور ہماری سپریم کورٹ کا کردار یہ سب کے سامنے ہے۔ ان لوگوں نے کل عوام کا سامنا کیسے کرنا ہوگا یہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ ان سے تو وہ لوگ بہتر ہے جو اتنے بڑے عہدوں پر بھی نہیں ہیں، اتنے بڑے مراحت بھی حاصل نہیں کرتے، اتنے بڑے دماغ بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی یہ گیم سمجھ چکے ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ گیم سمجھ چکے ہیں تو ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان میں، خواہ یہ امپورٹڈ حکومت ہو، یعنی افسوس ہمارے صدارتی محل میں ملا فضل رہے گا، پھر ہمارا وزیر اعظم منی لانڈر شہباز ہوگا امپورٹڈ، پھر ہمارا یعنی خاتون اور مرد کے بیچ کا جو ایک ذات ہے وہ ہمارا وزیر خارجہ ہوگا۔ اس سے بڑی شرم کی بات پاکستانیوں آپ کے لیے کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ کب جاگیں گے؟ کب پاکستان کو پاکستان بننے کے لیے کردار ادا کریں گے؟ تو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ تو ایک دن کا کام ہے۔ پوری ملک کو جام کرے تو یقین کیجئے یہ جنہوں نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا تھا اور جو بیرونی قوت ان کے ساتھ شامل تھے، یہ رجیم چینج کی بات ہے، یہ صرف اقتدار کی بات نہیں تھی کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، پورے رجیم چینج کی بات ہے۔ اور اس میں ہمارے سپریم کورٹ، ہمارا اسٹیبلشمنٹ، ہمارا افواج پاکستان کے 2 بڑے اس میں شامل تھے۔ آج ایک کلپ موجود ہے سوشل میڈیا پر جنرل ہارون اسلم کا، وہ ذرا سنیے، آپ کو یقین آ جائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ غلط ہے۔ اس شخص کے دل میں جو درد ہے پاکستان کو، وہ ادھر سے آشکار ہے کہ یہ ہوتے ہیں پاکستان کی جنرل، اور ہمیں فخر ہے پاکستانی جنرلز پر بھی، افواج پاکستان پر بھی، صرف ان 2 کو منہا کر کے جو کردار انہوں نے ادا کیا، اور پھر ان کی اتنی زور تھی کہ سپریم کورٹ کو بھی مجبور کر سکتے ہیں، اور پھر تو وہ رشتہ داریاں بھی سامنے آ گئی چیف جسٹس آف پاکستان کی، جس سے ہمیں کیا امید ہی تھی، وہ ہمیں کتنی بار کہہ چکا ہوں، اور کتنا پیار تھا پاکستانیوں کا اس چیف جسٹس کے ساتھ۔ رشتے نکلتے ہیں تو وہ سارے نون کے ساتھ، جتنے بھی رشتے اس کے وہ سارے نون کے ساتھ ہیں، تو یہ پھر کیا تھا؟
یہ جو پاناما کیس میں 5 ممبر بینچ تھا، پھر وہ کیا تھا؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور ہوا کیا ہے؟ افسوس، صد افسوس، اس ملک کو تباہی کی طرف مکمل طور پر دھکیلا گیا ہے۔ لیکن جس ملک میں اس قسم رجیم چینج کا طریقہ ہوا ہے، پھر ان ملکوں نے بڑے انقلابات دیکھے ہیں۔ ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمارے ساتھ وہ گیم مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھ لیا 50 سال پہلے ایک شخص آیا تھا، اس کو کیسے رجیم چینج کے نام پر کیسے علیحدہ کیا، اس کو عدالتی قتل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو جو کچھ بھی کہہ سکتے۔ آج پھر وہی چیز دہرایا گیا، یہ بھی عدالتی قتل ہے۔ اس وقت جو ہوا ہے موجودہ وزیر، کیا ہوا تھا؟ اصل تھا کیا مسئلہ کیا تھا؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے 2 بڑوں کو اگر کوئی مسئلہ تھا تو بیچ میں باقی اسٹیبلشمنٹ کیسے شامل ہو گیا؟ اس میں سپریم کورٹ کیسے شامل ہو گیا؟ یعنی یہ صرف ہمارے عدلیہ صرف اس لیے ہے کہ عوام کو عذاب میں ڈالے، عوام کے دلوں کو جلاتا رہے، عوام کے دلوں پر ہتھوڑے مارتے رہے۔ یعنی یہ کردار ادا کرنا تھا ہمارے عدلیہ نے، اور بس یہی ان کو آتا ہے کہ لوگوں کے چینل بند کی جائے سوشل میڈیا پر، جہاں پر یوٹیوب پر، یہ ان کا کردار رہ چکا ہے۔ اسی میں یہ ہے کہ اس کے خلاف بات کی گئی، حق کی بات ہے، فیصلے آ چکے ہیں، فیصلوں پہ بات کر رہے ہیں ہم۔ ان کا جو تعلق ہے، اس میں جو ان کا اصل مقاصد تھے وہ حل ہو گئے ہیں، لیکن پاکستانی قوم بیچ میں غرق ہو رہی ہے۔ اور وہ قوم، میں اس کو قوم نہیں کہتا، اس ہجوم کو میں پاکستانی قوم کا نام نہیں دے سکتا۔ جو لوگ شعور رکھتے ہیں میں ان کو قوم سمجھتا ہوں، جو اس وقت، یہ کوئی الہامی حکم ہمیں نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو، لیکن ہمیں یہ حکم تو ہے کہ حق و سچ کے ساتھ کھڑے ہو اور ایماندار کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو وہ لوگ، میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں، قوم اس کو میں کہتا ہوں جو اس وقت اس کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ہم نے چوز کرنا ہے، یہ 23 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی 20-25 لوگوں کا ملک نہیں ہے، یہ 23 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ تو اگر عوام نہیں چاہیں گے تو یہ ہمارے اوپر جو مسلط کی گئی حکومت ہے بیرونی طاقت کی وجہ سے، اس کو آپ تسلیم کریں گے؟ تو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اس کے لیے آپ نے کیا ری ایکشن شو کرنی ہے، آپ خود سمجھتے ہیں۔ میں بغاوت پر نہیں اکسانا چاہتا، میں پرامن طریقے سے کہتا ہوں کہ ملک کو چوک کریں۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے یہ لوگ بہت کچھ کر جائیں گے۔ یہ آپ کو 2/3 میجارٹی والا وزیر اعظم کبھی نہیں دیں گے۔ یہ انتخابات میں سب سے پہلے اوورسیز کے ووٹ ختم کر دیں گے، الیکٹرانک ووٹ ختم کر دیں گے، بڑے بڑے اداروں میں ایسے تعیناتیاں کر دیں گے کہ عوام کا جینا دوبار کر دیں گے، اور ملک کو لوٹنا تو خیر اس کے منشور میں شامل ہے، وہ تو لوٹتے رہیں گے۔ اور اچھا ہے، اب میں صرف پوچھوں گا آخر میں کہ یہ جو مہنگائی کا رٹ تھا، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ مہنگائی کس بلا کا نام ہے، اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور اس کے بعد یہ جو آپ کے ساتھ گیم کھیلیں گے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے اس نعمت کا ساتھ نہیں دیا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا عمران خان کی شکل میں۔ اب بھی وقت ہے، نکلو، باہر نکلو، ورنہ یہ وقت گزر جائے گا، آپ کے آنے والے نسلیں بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اور یہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو اس انسان مت سمجھیے، وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ اگر وہ ان چور لٹیروں کو آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ڈوب مرنے کا اور کون سا مقام ہے؟ تو اس کو آپ قوم کہیں گے، وہ قوم نہیں ہے، وہ صرف ایک ہجوم ہے۔ اس ہجوم سے بالا جو لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو میں قوم کہتا ہوں۔ تو اب آپ پر فرض بنتا ہے کہ کیا ان لٹیروں کو برداشت کرنا ہے یا اس ملک کو تباہ کرنا ہے؟ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اور عوام میں بار بار جب میں کہتا ہوں کہ وہی عوام جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے علاوہ میں کسی کو عوام نہیں سمجھتا۔ تو اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔